वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और जैसा कि आपको पता है कि कुछ ही वक्त अब रहता है हम जश्न आज़ादी 77वां जश्न आज़ादी उसके करीब पहुंच चुके हैं। हम जब आज़ादी की बात करते हैं तो आज़ादी के उन दिनों की भी बात करते हैं जिनको हमने गुज़र के एक लंबी मुसाफत, एक मेहनत, अनथक मेहनत, कुर्बानियाँ और न जाने क्या क्या, वो एक लंबा सफ़र है जिसके बाद हम यहाँ पे पहुँचे हैं, जिसको हमें भूलना नहीं चाहिए। हम जब आज़ादी की बात करते हैं तो आज़ाद हो जाना हमारे लिए फॉर ग्रांटेड हो जाता है। सुबह सवेरे उठे और हमने देखा कि आज़ाद मुल्क में आज़ादी के साथ हमने आँख खोली और अपने मामूलात सर अंजाम दिए। क्या ये इतना ही आसान था? क्या ये हमेशा से ही ऐसे था? यकीनन ऐसा नहीं था। हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे अपनों ने इस मुल्क के लिए जो जो कुर्बानियाँ दी हैं और फिर आज़ादी हासिल की है, तो हम पे जिम्मेदारी आयद होती है कि हम वो सब याद रखें, आज़ादी का मफ़हूम जानें, आज़ादी है क्या, इस पे बात करें और फिर हम आज़ाद मुआशरे में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम दें। इस पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब राना शफी खान पसरूरी साहब, मुसन्निफ़ हैं, कॉलम निगार हैं, हमारे सीनियर साथी हैं, हमें बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलता है। तो आज के ख़ास दिन पे हमने इनसे वक्त भी लिया, इनकी मसरूफियात थी, इनको वेलकम भी करेंगे और शुक्रिया भी अदा करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से सर आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करूँगा। जज़ाकल्लाह सर, क्योंकि मसरूफियत के दिन हैं ये, ख़ास तौर पे हमें अपनी ज़िम्मेदारी सर अंजाम देने के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पे जाना होता है। आपने वक्त निकाला, आप आए। सर सबसे पहले तो हमें ये ज़रा बता दें कि हम आज़ादी जिसको कहते हैं इसके मानी क्या हैं, इसका मफ़हूम क्या है? हमें आज़ादी समझा तो दीजिए, हम कुछ और समझे बैठे हैं। हाँ, बहुत शुक्रिया और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बिलखसूस नस्ल नौ को ये समझाने की कि आज़ादी है क्या। हमारे बच्चों ने जिस तरह मनाया जाता है जश्न आज़ादी के बाजे बजाने शुरू कर दिए, रास्तों में खड़े होकर ऊंची आवाज़ों के साथ लोगों के साथ मजाक करना शुरू कर दिया, ढोल ढमक्के कर लिए, ये जश्न नहीं है। हंगामा हाव हू का नाम जश्न आज़ादी नहीं है, ना शोरा शरी का नाम है, शोरगोगे का नाम नहीं है। आज़ादी हमारे बच्चों ने ये समझा है कि आज़ादी शायद इस चीज़ को कहा जाता है कि जो हमारी मशरक़ी रवायात हैं उनसे आज़ाद हो जाएं, या जो अखलाकियात हैं उनसे आज़ाद हो जाएं, या जो हमारे माँ बाप ने हमारी तरबियत की थी उससे आज़ाद हो जाएं, या जो कवानीन हैं जो मुल्क की बेहतरी के लिए, कौम की बेहतरी के लिए बनाए जाते हैं उनको सैपोटाज कर दिया जाए और उनके शिकंजे को तोड़ दिया जाए, उनसे आज़ाद हो जाएं, तो शायद इस चीज़ का नाम आज़ादी है। या ये है कि बिल्कुल जो है दीनी तालीमात या किताब व सुन्नत की रोशनी के अंदर जो हमें पाबंद किया जाता है कि ये काम करो ये ना करो, तो उसको तोड़ देने का नाम आज़ादी है। ये आज़ादी नहीं है। आज़ादी दर हकीकत एक पूरे का पूरा सबक है जो ज़रूरत है कि हमारे प्रोग्राम, टीवी के प्रोग्राम हो या ज़राए इब्लाग के जो दूसरे ज़राए हैं, इब्लाग के जो दूसरे अज़ला हैं, उनके ज़रिए से ज़हन साजी की जाए और बच्चों को बताया जाए कि पाकिस्तान की आज़ादी का मतलब क्या है। देखिए, जब इस बर्र-ए-सग़ीर के अंदर जिसका एक छोटा सा हिस्सा है पाकिस्तान, उस वक़्त अंग्रेज़ पहले यहाँ हुक्मरान हुए, मुसलमानों की हुकूमत जो 1000 साल की रही, उसके बाद अंग्रेज़ ने आकर यहाँ अपनी चालबाजियों के ज़रिए से और यहाँ के मुख्तलिफ़ गद्दारान मुल्क व मिल्लत को साथ मिलाकर यहाँ बकायदा कंट्रोल कर लिया था। और कंट्रोल करने के बाद उन्होंने जो बड़ी यहाँ कम्यूनिटी थी जिसको हिंदू कहा जाता है, हालांकि हिंदू नाम की कोई कम्यूनिटी नहीं है, हिंदू इलाकाई नाम है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि जितने यहाँ के ज़वाहिर परस्त थे, जितने मुख्तलिफ़ देवी देवताओं के मानने वाले थे, मुख्तलिफ़ इलाकों के रहने वाले, उन सब को यकजा करके उनकी तादाद को बढ़ा दिया ताकि मुसलमानों की तादाद को कम किया जाए। उनको साथ मिलाया और मुसलमानों के जो तरीक़े ज़िंदगी था, जो तरीक़े तालीम था, उसको बिल्कुल सैपोटाज करके रख दिया। सर कता कलामी की माज़रत, यकीनन इस पे हम बड़ी गुफ्तगू करेंगे और अभी हम एक और मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उनको लाइन पे लेता हूँ। हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं जी सईद आसी साहब, सहाफ़ी हैं, इनको वार्म वेलकम करेंगे। सईद आसी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا. فرمائیے گا کہ جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں. صاحب صرف صحافی نہیں ہیں بلکہ صحافیوں کے استاذ بھی ہیں. ماشاءاللہ. جی تو ہمارے ساتھ جی سید آصف صاحب رانا شفیق خان پسروری صاحب بھی موجود ہیں جنہوں نے فوری طور پہ انٹرپٹ کرتے ہوئے آپ کے بارے میں مزید بھی بتایا, تو آپ ان سے بھی بات کر سکتے ہیں. آپ کو سلام کر رہے ہیں رانا صاحب. جی مہربانی. جی آصف صاحب بہت سلام. جی مہربانی رانا صاحب, بہت نوازش ہے آپ کی. آج سر ہم بات کر رہے ہیں آزادی کے حوالے سے. ابھی جو گفتگو چل رہی ہے آزادی کے مفہوم کے حوالے سے, ہم جب بات کرتے ہیں وطن پاکستان کی, تو ہم جب صبح سویرے آنکھ کھولتے ہیں ایک آزاد ملک میں, ایک آزاد ماحول میں, اور ہم اس کو فار گرانٹڈ بھی لے لیتے ہیں. ہماری نسل نو کو, ہمارے آنے والے لوگوں کو, اور جو لوگ ابھی یہاں پہ ہیں, ان کو آزادی کا مفہوم سب سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ کتنے آرام سے یہ آزادی مل گئی ان کو. جب وہ پیدا ہوئے تو آزاد ملک میں آنکھ کھولی, لیکن اس کے پیچھے بہت سی قربانیاں ہیں, پوری ایک جد و جہد ہے نہ ختم ہونے والی, نہ تھکنے والی. اس پہ روشنی ڈال رہے تھے, تو آپ کو بھی میں شامل گفتگو کروں گا, آپ فرمائیے گا. اس میں ہمارے پنجابی کے نامور شاعر ہیں ظہور حسین ظہور, پاک وطن سے ان کا تعلق ہے, لیکن بہت میں ان کو شاعروں کی جو صوفی شاعروں کی کیٹیگری میں شامل کرتا ہوں. تو ان کی ایک طویل نظم ہے پاکستان کوئی سوکھا بنیا. اس میں انہوں نے پوری ڈیٹیل بتائی ہے کہ کیا کیا جدوجہد ہوئی, کن کٹھنائیوں سے گزرے, کس طرح کشت و خون کے دریا جو تھے وہ عبور کر کے یہ پاکستان کا حصول ممکن ہوا تھا. تو یہ آسان مرحلہ نہیں تھا. بات یہ ہے کہ پاکستان تو بن گیا. ہمارے جو بانیان پاکستان جو علامہ اقبال مصور پاکستان ہے اور قائد اعظم بانی پاکستان ہے, جنہوں نے علامہ اقبال کے خواب کی تکمیل کے لیے پرامن جدوجہد کی اور پاکستان حاصل ہو گیا 14 اگست 1947 کو. اصل بات یہ ہے کہ کیا آپ نے آزادی کے مفہوم کی بات کی, تو کیا پاکستان کے قیام کے بعد وہ مقصد پورا ہو پایا جس کے لیے, جس کی خاطر اس ملک, جس کو ہم ملک خداداد کہتے ہیں, اس کا وجود عمل میں آیا تھا. اس وقت دیکھیے نا, اگر وہاں اس وقت کے حالات کا جائزہ لے کہ کیوں ضرورت محسوس ہوئی تھی جب انگریز کے دور میں, اور اس وقت یعنی کہ ہندو ذہنیت جو ہے وہ غالب تھی اس وقت پورے معاشرے پر, پورے بر صغیر پر, اور اس کے توسیع پسند عزائم اسی وقت سے تھے, اور انہوں نے ملی بھگت کی ہوئی تھی انگریز کے ساتھ. تو ایک جو آزادی کی جدوجہد تھی وہ تو ایک قسم کی مشترکہ جدوجہد ہو گئی کہ اس انگریز سے ہم نے اس اپنے خطے کو آزادی دلانی ہے. وہ تو مشترکہ جدوجہد, مسلمان بھی اس میں شامل ہے, ہندو بھی شامل ہے, دوسری قومیتیں بھی شامل ہے. وہ ایک وطن کی, یعنی کہ ایک پورے وطن کی آزادی کی. لیکن اس کی کوکھ میں سے جو پاکستان کی تخلیق ہوئی ہے, یہ اصل میں یہی ایک کانٹا تھا جو ہندو کو بھی چپتا تھا اور انگریز کو بھی چپتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ملی بھگت حالات ایسے اس وقت ڈیولپ ہو گئے تھے, کیونکہ جس طرح عرصہ حیات تنگ کیا ہوا تھا مسلمانوں کا وہاں ہندو ذہنیت, ہندو بنیا نے اور انگریز ساہوکار جو ہے, انہوں نے ملی بھگت سے جو مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ کیا ہوا تھا, اقتصادی طور پر اقتصادی ترقی کے دروازے بند تھے, ملازمتوں کے دروازے بند تھے, مذہبی حوالے سے ان کو استحصال کا نشانہ بنایا جاتا تھا, آزادی کے ساتھ وہ مذہبی عبادات نہیں کر سکتے تھے. تو یہی حالات تھے جس کی وجہ سے بر صغیر کے مسلمانوں کے دل میں ایک یہ کوندہ لپکا کہ ہم نے اپنے لیے آزاد خطہ حاصل کرنا ہے. یہ خطہ حاصل کر لیا ہم نے. اب اس میں دو بنیادی جو مقاصد تھے وہ اقتصادی ترقی کے تھے اور مذہبی آزادی کے حوالے سے تھے. کیا آج ہم اپنی آزاد مملکت میں یہ دو مقاصد حاصل کر پائے ہیں؟ یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے. جہاں تک اقتصادیات کی بات ہے تو جتنا میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان اس انگریز کے دور میں جتنا عاجز تھا اپنے اقتصادی معاملات میں, اس سے زیادہ عاجز آج اپنی آزاد مملکت میں ہے. یہاں بھی مسلمانوں کے لیے ایک باقاعدہ تفریق پیدا ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہیوز اور ہیوز ناٹ جو ہے, یہ بوجھ جو ہے یہ زیادہ شدت اختیار کر چکا ہے, زیادہ طویل ہو چکا ہے. فاصلہ اتنا بڑھ گیا ہے غریب اور امیر کے درمیان والا طبقہ تو ختم ہو گیا ہے, جو جس کو ہم وہ کہتے ہیں مڈل کلاس, وہ تو اب ختم ہوگی, یا غریب ہے یا امیر ہے. اور اس میں بھی اتنا فاصلہ بڑھ گیا ہے کہ غریب آدمی بیچارہ جو ہے اس کے پاس تو کھانے کو بھی
वसाइल अच्छा सर, जैसे आप फरमा रहे हैं यकीनन हालात ऐसे हैं कि जिनको ठीक करना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। हम गलती कहाँ कर बैठे हैं? हम अपनी नौजवान नस्ल को गलती ये बात आपने सही कही। ये एनालाइज करने की जरूरत है कि गलती कहाँ से हुई और किस वक्त इसका आगाज हुआ था। मेरा ख्याल है जब कायदे आजम की वफात हुई ना, कायदे आजम की क़यादत तो बेबदल क़यादत जाहिर है, वो हयात रहते क्या पाकिस्तान के बाद मजीद कुछ अरसा हयात रहते, तो उनके ज़हन में जो एक नक्शा था पाकिस्तान के हवाले से, तो वो उसको तकमील कर जाते, स्टैंड फुटिंग पर डाल जाते उसको, ठीक है ना। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि क्या पाकिस्तान के कोई 1 साल बाद कायदे आज़म की वफात हो गई। तो अब देखिए, आज अब हम 76 साल हो गए इस मुल्क को कायम हुए, तो आज भी हम कहाँ खड़े हैं? अपनी आज़ादी के हिसाब से, अपने मुल्क की मईशत के इस्तेकाम के हिसाब से, अपने सिस्टम के इस्तेकाम के हिसाब से हम कहीं नजर ही नहीं आ रहे। अच्छा सर, जैसे आप फरमा रहे हैं कि आज जो हमारा मुल्क है, मुआशी, माशरती, सियासी इंतशार मुश्किलात हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, और सोफा नज़र भी नहीं आ रहा कि उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। इन हालात में अगर हम यौम आज़ादी की बात करते हैं, हम किस तरह से कौम को हौसला दे सकते हैं? हम मस्बत पहलू कैसे इसमें से निकाल सकते हैं कि उम्मीद की किरण पैदा हो सके? हमारी अपनी इंफरादी जिम्मेदारी क्या हो सकती है? देखिए, हमारे लिए उम्मीद की किरण सिर्फ ये खित्ता अर्जी है जी, जिसे हम ममलकत खुदादाद पाकिस्तान कहते हैं, और हमारा ये अकीदा है, हमारा ये कॉन्सेप्ट है, हमारा ये यकीन है कि ये ममलकत अगर कायम हुई है एक माटो के तहत, एक नजरिए के तहत, एक कमिटमेंट के तहत, तो इसने कायम रहना है जी, ठीक है ना। तो इस ममलकत ने कायम रहना है, तो इससे वाबस्ता जो बंदगाने खुदा है, इससे वाबस्ता जो हमारी क़यादतें हैं, उन्होंने भी बिल आखिर इस ममलकत में बिगाड़ की तरफ नहीं जाना, सुधार की तरफ जाना है। ये हमारे लिए एक उम्मीद की किरण है, ठीक है ना। अब कैसे ये सुधार की सूरत हाल कैसे पैदा होती है? कौन हमारा कायद ऐसा बेबदल कायद आज़म जैसा हमें दस्तयाब होता है, और कब दस्तयाब होता है, जो इस डूबती हुई नाव को किनारे पर लगाने का अज़म लेकर आया हो, और इसकी सारी खराब की गई टेढ़ी कलें जो है वो दुरुस्त करने के एक नेक नीति के तहत इक़्तिदार पे में आए और सुधार की तरफ कदम उठाए। तो ये हमारी होप है, ये हमारी उम्मीद है, हमें तवक्को है कि एक तो जरूर ऐसा आएगा कि हम खलफशार से निकलेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह करे। जो कुव्वतें इसके दरपे हैं, जिनको हम इल्हादी कुव्वतें कहते हैं, इंडिया उसमें शामिल है, अमेरिका, इसराइल सारे शामिल है, जो दरपे हैं इस मुल्क की सलामती के, ठीक है ना। तो उनके अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए इंशाअल्लाह हमें ऐसी क़यादत जरूर दस्तयाब होगी एक दिन, जो इसका एजेंडा, जो एक पाकिस्तान का जो एजेंडा था, एक एजेंडा तो अधूरा अभी तक है, कश्मीर वाला जो है, वो भी इंशाअल्लाह पाया तकमील को पहुंचेगा। ये हमारी उम्मीद है, और हम अपनी नस्ल को, नई नस्ल को इस उम्मीद के साथ वाबस्ता कर सकते हैं। जी ठीक है, उम्मीद की इंशाअल्लाह रास्ते खुले हुए हैं हमारे लिए, और मायूसियां इंशाअल्लाह जरूर छटेगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे। उम्मीद बहुत अच्छी बात है, और पॉजिटिव अपने एटीट्यूड को रखना और आपको तामीरी काम करना, चाहे आप इनफरादी तौर पे करें, आपके लिए बड़ी अच्छी और आने वाले वक्त के लिए खुशाइन बात है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सईद आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद रहे। थैंक यू। राना साहब, जिस तरह बात कर रहे थे आसिफ साहब भी, तो हम पहले उधर ही चलते हैं, जैसे आपकी मेरी गुफ्तगू हो रही थी कि आज़ादी का मफहूम क्या था। यंगस्टर्स साइलेंसर निकाला, देखिए हाँ, किया ये इसको आज़ादी समझ लिया। मैं आसिफ साहब की बात को सेकंड करते हुए थोड़ा सा अपनी बात के साथ मिलाता हूँ। देखिए, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत ये है कि हम अपनी नस्ल नौ को बताएं कि भाई ये कोई आम त्यौहार नहीं है कि इसको आप हंगामा हाहू की नज़र कर दें, या इस तरह बाजे बजाने शुरू कर दें, या सलेंसर निकाल दें, या लोगों पे आवाज़ें कसने शुरू कर दें, या जमगटा बना के इधर भाग लें और इधर भाग लें। ये एक दिन है जो तजदीद अज़म का दिन है कि पाकिस्तान बनाया किस तरह गया था, पाकिस्तान बनाया क्यों था। ये दो सवाल ऐसे हैं जिनको अगर हम बच्चों के और नस्ल नौ के जहनों में डाल दें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वहीं से तरक्की शुरू होगी। देखिए, पाकिस्तान जो था ना, पाकिस्तान बनने से पहले इस खित्ते अर्ज़ी पर, जिसे बर्र सगीर कहा जाता है, मुसलमानों की हुकूमत थी, और मुसलमान बड़े अच्छे अंदाज से चल रहे थे, और यहाँ की सरकारी ज़बान जो थी वो फ़ारसी थी, और फ़ारसी ज़बान के ज़रिए से 95% मुसलमान ख़ानदान थे।
تو انگریز نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ وہ سرکاری زبان جو ہے نا ختم کر کے انگلش کو کر دیا، تو جو 95% تھے وہ زیرو پہ آ گئے۔ حالانکہ فارسی زبان یہاں جب سکھ حکمران بنے رنجیت سنگھ، اس کی بھی سرکاری زبان فارسی تھی، بعد میں انہوں نے پھر جو عوامی زبان تھی اردو اس کو رائج کرنے کی کوشش کی، لیکن سرکار پاکستان بناتے وقت باقاعدہ یہ طے ہوا تھا کہ یہاں کی قومی زبان اردو ہوگی تاکہ عوام کو شامل کیا جائے ملک کی ترقی کے اندر۔ اب سرکاری زبان تو یہاں کی جو ہے وہ اردو ہے، بلکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی یہ ہے کہ اردو میں، اور لطیفہ یہ ہے کہ جہاں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہے وہ بھی انگلش میں کیا گیا۔ دوسرا یہ ہوا کہ جن لوگوں نے پاکستان بنایا تھا ان لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں، پوری دنیا کے اندر ایسی قربانیاں جو ہے نا آپ کے سامنے نہیں آئیں گی۔ لوگوں نے اپنی جنم بھومیاں چھوڑ دی، یعنی کروڑوں کی تعداد میں وہاں کے لوگ اٹھے اور اندیکھے سرزمین کی طرف آئے، جنہیں ہم مہاجر کہتے ہیں، جن لوگوں نے ہجرت کی، اور پھر سب کچھ چھوڑ کے آگے، گھروں کے گھر چھوڑ کے، صرف گھر ہی نہیں چھوڑے بلکہ راستے میں جس طرح قتل و غارت ہوئی ہے مسلمانوں کے ساتھ، اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ میں تو بلکہ آپ سے گزارش کروں گا سر، یہ بھی فرمائیے گا آپ کہ جب قافلے چلے ہیں، لٹے پٹے قافلے پہنچے ہیں، کوئی پیدل چلا ہے، کوئی بیل گاڑیوں پہ چلا ہے، کوئی ٹرین پہ آیا ہے، تو جب یہاں پہ پہنچے ہیں قافلے، ان قافلوں میں جو جسم تھے ان میں جان نہیں تھی، ان آنکھوں میں وہ بینائی نہیں تھی کہ وہ اس ملک خداداد پاکستان میں جب پہنچے تو اس کو دیکھ سکیں۔ وہ بہنیں، وہ مائیں جو اپنی عصمت کو لٹا کے پہنچ گئیں، وہ بچے جنہوں نے ابھی شاید آنکھ کھولی ہی تھی انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، وہ بزرگ، وہ جوان جب چلے تو پاکستان کو دیکھنے کے لیے چلے تھے لیکن دیکھ نہیں سکے۔ وہ بتائیے نظامی صاحب، کہانیاں جو ہیں نا جی ایسی ہیں اور اتنی المناک، غمناک اور کیا کہتے ہیں رنج والی ہیں کہ ہم ان کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ آپ کہہ رہے کہ قافلے پہنچے، جی، کتنے تو قافلے ایسے ہیں جو پہنچ ہی نہیں پائے، جو راستے ہی میں کٹ گئے، اور کتنے لوگ ہیں جو تب کے بچھڑے ہوئے آج تک نہیں پہنچے، اور جو 77 سال سے چلے تھے پاکستان کے لیے ابھی تک پاکستان نہیں پہنچ پائے نظریاتی حوالے سے۔ جی جی، یعنی یہاں آ گئے لیکن جس پاکستان کے لیے انہوں نے اتنی بڑی ہجرت کی تھی، یعنی جنم بھومیاں چھوڑ دیں، جائیدادیں چھوڑ دیں، مال و اسباب چھوڑ دیے، کاروبار چھوڑ دیے، بلکہ راستے میں جس طرح یہ جو دریائے بیاس ہے اور دریائے ستلج ہے، دریائے راوی ہے، ان دنوں میں بھی نا سیلاب کا موسم تھا، بارش کا موسم تھا، اگست کا مہینہ آپ کو پتہ ہے کہ موسم میں یہ ساون بھادوں کا موسم ہوتا ہے، برسات کا موسم، تو دریا جو تھے پورے زوروں پر تھے، لبالب بھرے ہوئے تھے، سمجھنے اس میں کئی لوگ جو ہیں غرق ہوئے۔ مثلا میری فیملی میں 2 آدمی ایسے تھے جو دریا پار کرتے ہوئے بہہ گئے، پتہ ہی کوئی نہیں۔ میرے خاندان کے 5 لوگ شہید ہوئے۔ میرے والد گرامی جن لوگوں نے دیکھا ہے کہ ان کے اوپر جب حملہ ہوا تو انہوں نے اپنا کرپانوں کے ساتھ حملہ ہوا، ہاتھ کٹ گیا، چہرے پہ زخم تھے، چھاتی پہ زخم تھے پیچھے، اور پھر یہ ہے کہ 6 مہینے کے بعد وہ اپنے خاندان سے ملے، وہ بھی اپنا ڈھونڈتے، کوئی کہیں بکھرا ہوا تھا، کوئی کہیں زخمی ہونے کے باوجود، زخمی ہونے کے بعد تو اپنا رہے ہیں نا، لیکن اس کے بعد یہ جو کیمپ لگے ہوئے تھے، کیمپوں میں جا کے تو اپنے خاندان کے افراد کو انہوں نے ڈھونڈا۔ دیکھیں حقیقت یہ مبالغہ نہیں ہے کہ بے شمار بچے جو ہیں انہوں نے نیزوں کی انیوں پہ تڑپتے ہوئے دکھائی دیے، بوڑھوں نے تلواروں کی دھاروں پر رقص کیا، ان ماؤں اور بہنوں کی افتوں کو لوٹا گیا جن کے چہروں کو کبھی آسمان نے دیکھا ہوگا۔ بے شمار سچی کہانیاں ایسی ہیں کہ جہاں قافلے آئے تو راستے میں سے اپنا بچیوں کو، لڑکیوں کو، دوشیزاؤں کو باقاعدہ اغوا کر کے لے گئے۔ ایک ہمارے بہت بڑے ادیب ہیں، انہوں نے لکھا تھا، کہنے کہ بہت بعد میں گیا تو جب اپنا انڈین پنجاب کے اندر گیا تو وہاں ایک نوجوان آیا تو میرے کان میں اس نے کلمہ پڑھا، بظاہر وہ سکھ تھا، تو کہنے لگے کلمہ پڑھا، تو میں نے حیرانی سے اسے دیکھا تو کہنے لگے جی کسی کو بتائیے گا نہیں، میری ماں اصل میں مسلمان تھی۔ یعنی کتنی ہی ایسی اپنا بچیوں کے اوپر، تو یہ ان گنت قربانیاں جو دی گئی تھی یہ ایک کاز کے لیے دی گئی تھی، ایک مقصد تھا۔ مقصد کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ نعرہ تھا جس نے ان پڑھ مسلمانوں کے دلوں کے اندر بھی گھر کیا، جس نے پڑھے ہوئے لکھے، ایک نظریہ تھا کہ ایک ایسا ملک بنے گا جہاں اسلام جو ہے وہ پوری
سلامتی کے ساتھ اور پورے اپنے معانی کے ساتھ، مفاہیم کے ساتھ نافذ ہوگا۔ اسلام کی تجربہ گاہ کے طور پر پاکستان بنایا گیا تھا، یعنی ایک ایسا ملک ہوگا جس میں کسی قسم کی کوئی تقسیم نہیں ہوگی۔ اور پاکستان بنانے کے لیے جو مین چیز رکھی گئی تھی وہ دو قومی نظریہ تھے۔ دو قومی نظریہ ہے کیا کہ جو انگریز تھے انہوں نے ہندو کو حاوی کر دیا پوری، پہلے تو یہ ہے کہ پورے ظاہر پرستوں کو ان کے اندر مسلمانوں کے خلاف پہلے تعصب بھرا، نفرت بھری کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ پر حکمرانی کی، باہر سے اٹھ کے آ گئے، کوئی ایران سے اٹھ کے آ گیا، کوئی افغانستان سے اٹھ کے آ گیا، کوئی کہیں سے اٹھ کے آ گیا، انہوں نے آ کے تم پہ حکمرانی کی ہے، حالانکہ خود بھی وہ باہر سے اٹھ کے آئے تھے، پرتگیزی تھے، فرانسیسی تھے، انگریز تھے، ایسٹ انڈیا کو سارے باہر، لیکن انہوں نے ہندو کو مارا، نفرت پیدا کی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمان جو تھے ان کی تو جائیدادیں ضبط کر لی، اس لیے کہ جو راجہ تھے، مہاراجہ تھے، نواب تھے، ان کی جائیدادیں انگریز نے قبض کر لی، ان کو اپنا سہولت دی۔ مسلمان جو ہیں معاشی طور پر، اقتصادی طور پر دبتے چلے گئے۔ پھر جب ہندو کو موقع ملا تو وہ تو ملیچ کہتے تھے، ناپاک کہتے تھے، وہ تو ساتھ پانی پینا تو دور کی بات، وہ کہتے تھے ہم پر سایہ بھی نہیں ان کا پڑنا چاہیے۔ تو یہ صورتحال تھی جس کی وجہ سے ہمارے قائدین نے، ہماری قیادت نے یہ کہا کہ دو قومی نظریہ ہے کہ ہندو الگ ہے، مسلمان الگ ہیں، یہ آپس میں نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کے لیے جو ہے نا بٹوارہ کر دیا جائے، جو علاقے ہیں مسلم اکثریت کے مسلمانوں کے حوالے کر دی جائے، جو ہندو اکثریت کے ہیں ہندو کے حوالے، تاکہ اس بر صغیر کے اندر امن قائم ہو۔ یہ تھی وہ آواز جس کے اوپر مسلمان جو ہے لپکتے ہوئے۔ سب سے پہلے عبدالحلیم شرر، جنہیں عرف عام میں تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ تاریخی ناول نگار تھے، اسلامی تاریخ کے ناول نگار تھے، لیکن انہوں نے المہذب کے نام سے ایک رسالہ نکالا تھا کلکتہ لکھنؤ سے، تو اس کے 23 اپریل 1890 کے شمارے کے اندر یہی بات خیری برادران نے ہومس ٹاک کی پیس کانفرنس کے اندر کہی کہ یہ اپنا جو ہے نا کہ کلیہ اختیار کیا جائے کہ مسلم اکثریت کے علاقے جو ہیں مسلمانوں کے حوالے کر دی جائیں، ہندو کے۔ یہی کلیہ پھر مولانا غلام رسول میر نے 1924 کے اندر انقلاب کے اندر یہی چیز جو ہے مولانا ظفر علی خان نے ذمہ دار کے اندر کہی، اور یہی بات حضرت علامہ محمد اقبال نے خطبہ الہ آباد کے اندر کی، جس کو تصور پاکستان کہا جاتا ہے، اور یہی بات آپ کے مینار پاکستان کی جگہ جگہ لکھی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ اور یہ تھا دو قومی نظریہ۔ لیکن پاکستان بننے کے بعد چاہیے تو یہ تھا نا کہ جتنے بھی پاکستان کے لوگ ہیں وہ ایک جگہ پہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ دوسری قوم تو ادھر رہ گئی، لیکن یہاں دو قومی نظریہ اور انداز سے پیدا ہو گیا۔ یہاں دو قومی نظریہ اس طرح پیدا ہوا کہ جو انگریز کے وفادار تھے وہ حاوی ہو گئے، اور جن لوگوں نے قربانیاں دی تھیں وہ زیر نگیں ہو گئے۔ یہاں امیر اور غریب کے درمیان دو قومی نظریہ آ گیا، یہاں ہائی جنٹری اور عوام کے درمیان، خواص اور عوام کی سطح پہ دو قومی نظریہ آ گیا۔ یعنی جب تک ہم ان چیزوں کو پارٹ نہیں دیتے اور دونوں کے دونوں طبقات کو ایک نہیں بنا لیتے، ان کو پاکستانی قرار نہیں دے لیتے، ان کے حقوق کو یکساں قرار نہیں دے دیتے، اس وقت تک یہ سمجھیے کہ یہاں بہتری نہیں آ سکتی۔ ضرورت اس بات کی ہے جو آپ نے سوال کیا تھا آسی صاحب سے بھی اور میرے سامنے بھی رکھا، کہ جشن آزادی منانے کے لیے دیکھیں بہت پہلے نا میں نے ایک قطعہ لکھا تھا، اس میں یہ تھا کہ یہ آزادی کیسی آزادی ہے کہ غیر کا قانون اب بھی چلتا ہے، ماؤں کی چھاتیوں سے لگ کے اب بھی خوف کا عفریت پلتا ہے۔ یعنی اس ملک کے اندر آپ اگر چاہتے ہیں کہ امن و امان ہو، خوف کی فضا ختم ہو، اور پورے کے پورے طبقات جو ہیں وہ اپنے ملک کے ساتھ جڑ کے اس کی بہتری، اس کے تحفظ اور اس کے استحکام کے لیے کام کریں، تو ضرورت یہ ہے کہ جو اصول طے کیے گئے تھے پاکستان بنانے وقت، ان اصولوں کی طرف آیا جائے۔ ٹھیک ہے، اپنے نوجوان نسل کو بتایا جائے دو قومی نظریہ کیا تھا۔ جی اچھا سر، سوری بات آگے نکلتی جائے گی کیونکہ ڈیفینیٹلی بہت کچھ ہے ڈسکس کرنے کو، تو ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ آپ اور میں، ہم چونکہ میڈیا سے منسلک ہیں، صحافت سے منسلک ہیں، ہماری اپنی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں انفرادی طور پہ جس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے اور وہ ادا بھی کرنی چاہیے۔ آپ نے اور میں نے کچھ ویڈیوز دیکھ رکھی ہیں جو سوشل میڈیا پہ دیکھی جا سکتی ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ آزادی، کون سی آزادی کا دن منائیں، کون سا یوم آزادی منائیں، وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے وہ کیا۔ میں چاہوں گا کہ ذرا اس پہ روشنی تو ڈالیں کہ یہ کیا، یہ کون سا رویہ ہے۔ دیکھیے میں آپ کو واضح طور پر یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں پورے یقین کے ساتھ جی
کہ کوئی پاکستانی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا. مجھے بھی دکھ ہوتا ہے جس طرح آپ کو ہوا ہے, اور لوگوں کو بھی دکھ ہوا ہے. ہر محب وطن کو دکھ ہے کہ کوئی آدمی کہ میں نے اس مرتبہ یوم آزادی نہیں منانا, میں آزادی کا قائل نہیں ہوں. اور بعض ایسے کلپ بھی چلے کہ جہاں پاکستان کا جھنڈا اتار کے کسی ایک پارٹی کا جھنڈا لگا دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی پاکستانی اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا. اصل میں سوشل میڈیا ہو یا دوسرا میڈیا ہو, اس کا میدان بڑا وسیع ہو چکا ہے. کوئی غیر پاکستانی بھی جو پاکستان دشمن ہے کہیں باہر بیٹھ کے بھی اس طرح کا کلپ بنا کے وہ چلا سکتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ وہی ہے جو پاکستان کا دشمن ہے. ورنہ پاکستان کے اندر دیکھیے اختلافات ہوتے ہیں, سیاسی اختلافات بھی ہیں, سماجی اختلافات بھی ہیں, اور بھی اختلافات تجارتی بھی ہو سکتے ہیں, تعلیمی اختلافات بھی ہو سکتے ہیں, لیکن پاکستان تو سب کا وطن ہے نا. پاکستان تو سب کی سرزمین ہے, اس میں اور کوئی پاکستان ہی سب کی شناخت ہے. بے شک. آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں, آپ وہاں کی شہریت بھی لے لیں, آپ وہاں کا پاسپورٹ بھی لے لیں, تب بھی آپ کو پہچانا جائے گا تو پاکستان کے نام سے پہچانا. ایگزیکٹلی جی. تو پاکستان تو آپ کی شناخت ہے. تو وہ بدبخت ہوگا جو پاکستانی کہلا کے اس طرح کی حرکت کرے. بلکہ سر آپ کی بات سے مجھے ایک چیز یاد آ گئی, مجھے وہ ایڈ کرنے دیجئے. آپ نے وہ کلپ بھی دیکھا ہوگا ڈیفینیٹلی, ایک ویڈیو اور بھی آج کل ہے کہ ایک صاحب جو رہتے تو پاکستان میں ہیں, نیشنلٹی پاکستان کی ہے, یہاں پہ پلے بڑے ہیں, خاندان ان کا یہاں پہ, انہوں نے اپنے گھر کے اوپر کینیڈا کا فلیگ لگایا ہوا ہے. اپنے گھر کے اوپر انہوں نے, اور یہ بائی لا بھی غلط ہے. اور یہ رویہ کیا ہے سر, میں یہ بھی جاننا چاہوں گا. اصل میں ان لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ پاکستان بنا کس لیے تھا, اور بناتے وقت کتنی قربانیاں دی گئی تھی. ان لوگوں کو جس طرح ہوتا ہے نا کہ بغیر کسی محنت کے کسی کو چیز مل جائے تو اس کی قدر نہیں رہتی. جی. ان سے پوچھئے جن لوگوں نے اپنے بڑوں کو قربانیاں دی تھی, جو یہاں آئے تھے یتیمی کی حالت میں, یا یہاں آئے تھے تو کٹے پھٹے تھے, یہاں آئے تھے تو خاندان کے افراد بکھر چکے تھے, یا ان لوگوں کو دیکھیے جن لوگوں نے آنکھوں کے آنسو کی جگہ پہ خون بہتا ہوا دیکھا تھا, جنہوں نے زخم اور کیا کہتے ہیں داغ ہم تن ہمیں داغ شد پمبے کجا نہ ہم کی تصویریں دیکھی تھی. ان لوگوں کو دیکھیے. اور جہاں تک بات ہے نا کسی سیاسی حوالے سے اختلاف کی, ایسے لوگ جو ہیں ان کو معلوم ہی نہیں کہ سیاست کیا چیز ہے, انہیں معلوم ہی نہیں جمہوریت کیا ہے. ایسی بات کرنے والے پاکستان کے دشمن ہیں, پاکستان کے دوست نہیں ہیں. اور جہاں تک بات ہے نا کہ دوسرا جھنڈا تیسرا جھنڈا, آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کا جھنڈا اگر ہے تو صرف پاکستان کا جھنڈا ہے, اور 14 اگست کے روز صرف پاکستان کا جھنڈا لہرانا چاہیے. دیکھیے پاکستان کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہے لسانیت کا فرق, علاقائیت کا فرق, اونچ نیچ کا فرق, خواص و عوام کا فرق. یہ زہر قاتل کی حیثیت رکھتا ہے. جب تک یہ فرق ختم نہیں ہوں گے تب تک پاکستان کے تحفظ, بقا اور استحکام کی بات نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بھی فرما دیجئے یہاں پہ پھر کہ جو حب الوطنی ہے, ہم اگر پاکستان کی بات کرتے ہیں, اب جیسا آپ اور میں گفتگو کر رہے ہیں, ہمیں ایک تکلیف ہے, ہمیں ایک ولولہ اپنے اندر نظر آتا ہے کہ جب ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں, ان قربانیوں کی بات کرتے ہیں. میں پھر یہ بھی چاہتا ہوں کہ شرعی حیثیت بھی آپ بیان کیجئے حب الوطنی کے حوالے سے. دیکھیے جہاں تک بات ہے نا حب وطن کی, جی, کہ حب وطن کی شرعی حیثیت کیا ہے, تو حیثیت یہ ہے کہ شرعی طور پر بھی ہمیں حب وطن کا جواز ملتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما رہے تھے تو روایات میں موجود ہے کہ پلٹ کے دیکھ رہے تھے بیت اللہ کی طرف, اللہ, اور کہتے تھے اے کعبہ تجھے چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا, لیکن کیا کروں تیرے شہر والے مجھے یہاں رہنے نہیں دے. اللہ دل کے اندر اچھا پھر اس کے بعد جب مدینہ طیبہ کو آپ نے اپنا وطن بنایا تو احادیث میں باقاعدہ موجود ہے کہ آپ کہیں سفر پہ جاتے یا کہیں سریہ یا غزوہ کی حیثیت سے باہر جاتے تو جب واپس آتے نا, جیسے ہی مدینہ کی نشانیاں دکھائی دیتی تو آپ اپنی سواری کو تیز کر لیتے, اس طرح جس طرح دل کھینچتا ہوا چلا جاتا ہے. یہ حب وطن کی علامتیں ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. جہاں تک بات ہے نا پاکستان کی, پاکستان عام ملکوں کی طرح کا ملک نہیں ہے. پاکستان واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا. الحمدللہ مدینہ کی ریاست بنی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آہستہ آہستہ, لیکن ملک اگر کوئی قائم ہوا ہے یا بنا ہے نا تو وہ پاکستان ہے جو اسلام کے نام پر مرز وجود میں ہے. اس کی حیثیت نظریاتی ہے, اس کے لیے لوگوں نے لاکھوں قربانیاں دی تھیں, اس کے لیے جانیں لوگوں نے دی تھی, اس کے لیے خون جو ہے وہ خوشی کے ساتھ اپنا خون خود بہایا تھا, اس کے لیے اپنے گھر بار اور رشتے جو ہیں ان کی قربانیاں دی تھیں.
اس ملک کے ساتھ محبت جو ہے در حقیقت نظریے سے محبت ہے، اسلام سے محبت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے سوچنا بھی عبادت ہے، اس کی ترقی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے سوچنا عبادت۔ جہاں تک بات ہے ویسے ہی حب الوطنی، جی دیکھیے وطن جو ہے وہ ماں کی طرح ہوتا ہے، سرزمین وطن ماں کی طرح ہے، اور کبھی یہ نہیں ہوا کہ ماں بوڑھی ہو جائے، اس کے چہرے پہ جھریاں آ جائے تو اس کے چہرے کی جھریوں کو دیکھ کر، اس کی نحیفی و نزاری کو دیکھ کر اس کو ماں ماننا چھوڑ دیا جائے، اور راہ چلتی کسی بھی دوشیزہ کو دیکھ کر کہا جائے کہ یہ ہماری ماں ہے۔ ایسا نہیں ماں ہوتا۔ تو اپنی ہی ماں ہوتی ہے۔ بالکل، بالکل۔ پاکستان ہماری ماں ہے، پاکستان کے اندر اگر نشیب ہے تب بھی ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے، اور اپنی محنتوں کے ساتھ فراز لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نشیب و فراز کو دیکھ کے ہمدردیاں نہیں تبدیل کی جا سکتی، نہ تعلقات تبدیل کی جا سکتی، نہ محبتیں تبدیل کی جا سکتی۔ لوگ تو اپنے گھروں کے کھنڈرات پہ مر جاتے ہیں لیکن کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیتے۔ ایگزیکٹلی پاکستان تو الحمدللہ جب بنا تھا اس وقت یہ صورتحال تھی، اور اشفاق احمد نے ایک جگہ لکھا تھا کہ جب ہم بیٹھے نا کیمپوں کے اندر تو ہمارے پاس پن نہیں ہوتی تھی، کامن پن جو ہوتی ہے کاغذ کو جمع کرنے کے لیے، تو ہم کیا کرتے بول کے کانٹے یعنی کیکڑ کے کانٹے جو ہیں ان سے کام لیا کرتے تھے، سمجھیں۔ یہ سفر چلا تھا، ایٹم بم تک پہنچا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بالکل رونا دھونا جو ہے نا، مایوسی کی باتیں چھوڑ کے جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم ابلاغ کے تمام ذرائع کو استعمال کر کے اپنے بچوں کو بتائیں کہ پاکستان بنا کیوں تھا اور بنا کس طرح تھا۔ اس کا نظریہ جو ہے دو قومی نظریہ پاکستان، اس سے بھی آگاہ کیا جائے، اور جو اس کے لیے قربانیاں دی گئی تھی ان سے بھی آگاہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر یہ بھی فرمائے گا کہ آپ کی میری صحافتی ذمہ داری کیا بنتی ہے، میڈیا کو کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ کیا پورٹرے کرنا چاہیے؟ ہم فوری طور پہ خبر بریک کر دیتے ہیں، نیگیٹو امپیکٹ بہت زیادہ دنیا میں جنریٹ ہوتا ہے ہمارا۔ میں نے وہ بھی ویڈیوز دیکھی ہیں سر، ہو سکتا ہے آپ کی بھی نظر سے گزرے، اپنے ہی ملک کو برا بھلا کہنا، اپنے ہی ملک کے بارے میں ایسی باتیں کہنا کہ جو زیب نہیں دیتی وہ ہم نشر کر دیتے ہیں، اور ایک کلک پہ دنیا بھر میں وہ دیکھی جا سکتی۔ کیسے اس رویے کو ہم روک سکتے ہیں؟ ہم شترے بے مہار کی طرح چل رہے ہیں، یہ صحافت نہیں ہے۔ صحافت محض عکاسی کا نام نہیں ہوتا کہ جو دیکھا اس کی عکاسی شروع کر دی۔ صحافت ذہن سازی کا نام ہوتا ہے۔ صحافت کو اصلاح کے لیے استعمال کرنا چاہیے، تعمیر کے لیے استعمال کرنا چاہیے، تزئین کے لیے استعمال کرنا چاہیے، یہ صحافت نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جو کچھ ہم دکھاتے ہیں نا، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے دیکھتے ہیں اور چلا دیتے ہیں۔ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایک اصول دیا ہے صحافت کے لیے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق آئے نا کوئی خبر لے کر تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ہم تحقیق کے بغیر چل پڑتے ہیں۔ ہمیں تو کوئی کہتا ہے نا کہ آپ کا کان کوا لے کے اڑ گیا، تو ہم اپنے کان پہ ہاتھ نہیں لگاتے، ہم کوے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کتنی ایسی اپنا چیزیں ہوتی ہیں جو پچھلی چیزیں ہوتی ہیں، فائل ویڈیوز ہوتی ہیں، اور ان کو حال کے ساتھ جو ریلیٹ کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، اور پھر آج کل تو ایڈٹ کرنا آپ کو پتا ہے کہ کمال کی بات ہے۔ ہمارے تو عدالتوں کے اندر جو قانون دان ہیں انہوں نے جس طرح جج صاحبان کی بنا کے ویڈیو پیش کی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور جس طرح لوگوں کے چہروں کو ملتا جلتا دیکھ کر سائیڈ پوسٹ سے لے کر جو ہے وہ اپنا الزامات لگائے جاتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے۔ یہ صحافت نہیں ہے۔ صحافت یعنی ابلاغیات اخلاقیات کا نام ہے، اخلاقیات کے بغیر ابلاغیات نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ سر باتیں بہت ہو سکتی ہیں، دل بھی کرتا ہے آپ بیٹھے رہیں، ہم آپ سے سیکھتے رہیں، لیکن چونکہ وقت میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ جی پلیز دیجیے۔ وہ اشعار کی صورت میں ہے کہ چمن چمن کلی کلی روش روش پکار دو، وطن کو سرفروش دو، وطن کو جان نثار دو، جو اپنے غیظ بے کراں سے کوہسار پیس دیں، جو آسماں کو چیر دیں ہمیں وہ شاہ سوار دو۔ اور یہی ہے عظمتوں کا ایک اصول جاویداں حضور، امیر کو شجاعتیں غریب کو وقار دو۔ بیوٹیفل، یہ عزم بھی ہے، اس میں پیغام بھی ہے، اس میں سمجھنے کی چیزیں بھی ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ تشریف لائے، اور آج جو گفتگو ہوئی اس میں بہت سی چیزیں مجھے آج نئی بھی پتہ چلی کہ پاکستان بننے کے سفر میں اور یہاں پہ آپ کے آباء و اجداد کے آنے میں کیا کیا قربانیاں آپ کے اہل خانہ کی بھی شامل ہیں۔
बहुत शुक्रिया सर। हर शख्स की जी कुर्बानियाँ शामिल हैं, कोई इधर रहता था कोई उधर रहता था, हर एक की कुर्बानी है। अगर वहाँ से आए थे महाजर लुटे पड़े तो यहाँ के लोगों ने भी उनको सहारा दिया, ये भी बहुत बड़ी कुर्बानी थी। थैंक यू वेरी मच सर। हमारे साथ मौजूद रहे राना शफीक खान पसूरी साहब, मुसन्निफ़ हैं, कॉलम निगार हैं, हमारे सीनियर साथी हैं। सर आपके आने का बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, आपने बुलाया। प्लेयर हैविंग यू सर, प्लेयर हैविंग यू। जाने से पहले मैं एक शेर कहूँगा और फिर मैं ब्रेक ले लूँगा। हम अपनी सांसें तेरे नाम करते हैं, हम अपनी सांसें तेरे नाम करते हैं, ए वतन हम तेरी अज़मत को सलाम करते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद।